अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का पहला इन्वेस्टिगेटिव न्यूज नेटवर्क न्यूज वॉच। चलते हैं आज की ताज़ा-तरीन खबरों की जानिब। कनन वसीम जजुआ की रैशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोलवी गैलीविन के फूल बामा तल के टीचर मलिक गुलाम अब्बास रिटायर्ड। लकिंगर वत्सलाई नौरन बाजार में एहतजाजी मुजाहिरा। तो दाटे नौ इलाका जिनबी के मुकाम पर अलमनाक हादसा। साय नौरन बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज विरन लिया। और मदीना चलें ग्रुप का सालाना कन्वेंशन। मज़ीद चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजहबी जमात की अमीर ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोहरे नाम देने की सिफारिश बायस शर्मिंदगी है। वो कर्नल वसीम जजुआ उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पीपी साहब की रैशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। राजा परवेज अफ्तार नदीम आज़ाद साले जजुआ सब पूरी प्रेस क्लब कोटा की मीडिया की टीम आपकी मुंसलिक से माशाल्लाह आपको कोटा में देख के सब खुशी का इज़हार कर रहे हैं और पहली दफ़ा कोटा है। सर आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने देखा मौजूदा करंट इशू के चल रहा है ईरान और पाकिस्तान के हवाले से और ईरान के साथ इसराइल के हवाले से अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है और हमारे उसको कह रहे हैं जो हुक्मरान है कि आपको हम उसको वो देंगे अवार्ड देंगे या फिर नोबेल इनाम के लिए सिफारिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी जमात का मौका पे जाने की कोशिश करेंगे और दूसरा क्या पाकिस्तान को इन हालात में इस चीज़ की सिफारिश करनी चाहिए, आप इसकी हिमायत करते हैं या नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम साफ़ी बरादरी का, आप तशरीफ़ लाए और मैं ताख़ीर से आने पर आपसे माज़रत करता हूँ। आपने काफ़ी सारा इंतज़ार किया। असल में मसला ये है कि नोबल इनाम के लिए जिस शख्सियत को मुंतखब किया गया है वो अमरीकी सदर है और अमेरिका की तारीख़ इराक़ में आपने देखी, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में देखी, फिर उसके बाद जहाँ भी दुनिया में जुल्म हुआ, वियतनाम में, सारा कुछ आपने सारी तारीख़ पर आप बेहतर जानते हैं। तो ऐसी शख्सियत या ऐसे मुल्क की कोई अहम शख्सियत को पीस के लिए वो जो हम तो उसको वैसे पीस अवार्ड नहीं मानते, वो तो एक तमाशा अवार्ड है। साहब ज़ाहिर है जो दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों का कातिल है या दुनिया के इंसानियत, आप इंसानियत का दम भरने वालों की बात करें तो इस वक्त देखें कि वो सबसे बड़े कातिल हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया में जंगें मचा रखी हैं। बल्कि आप फ़लस्तीन का हाल देखें और अब बिल्कुल ताज़ा तरीन ईरान के अंदर जो उन्होंने आके अटैक किए हैं उसकी सूरत में तो पाकिस्तानी जनाब पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद है और पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है उसकी बुनियाद पर तो कभी भी पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी किसी भी शख्सियत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम पर वो इकबाल ने कहा ये ज़ाहिरान हरीम मगरिब हज़ार बने रहबर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या है जो तुझसे नाशना रहे। हम पर तो यही सारे मुसल्लत किए हुए हैं कि यूरोप ज़दा, और इकबाल ने कहा कि वो आँख के जो सुरमा या फरंग से है रोशन, पुरकार और सुखनसाज है नमनाक नहीं है। तो ये हम पर मुसल्लत किए हुक्मरान है, इसी से साबित होता है। और सिर्फ हम पर नहीं, इस्तामन इस्लामी ममालिक के ऊपर तकरीबन जो हुक्मरान बैठे हैं वो सारे मुसल्लत किए हुए हैं। वरना आप उर्दन का हाल देख लें और आप बाकी ममालिक का हाल देख लें कि पाकिस्तान और कौम के और मिल्लत के जो जितने भी हैं, जितनी भी कौमें हैं, उनकी रुख देख लें और उन पर जो मुसल्लत हुक्मरान हैं उनके रुख देख लें। और पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि हमारे हुक्मरानों की जनाब एक फ़ोन कॉल के ऊपर, ये तो अगर तफसील की जाए तो शहाबनामा खोल कर देख लें, वहाँ से लेकर और आज तक ये जो पाकिस्तान की तारीख लिखी हुई है कि उसने कहा कि कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर अयूब खान ने जनाब मीटिंग छोड़कर अमरीकी सदर का सेक्रेटरी का फ़ोन सुना तो उसने कहा एशियाई सेक्रेटरी था, उसने कहा कि आपने इतनी कौमी सलामती की अहम मीटिंग छोड़कर और एशियाई सेक्रेटरी का फ़ोन सुना है। उसने कहा जो कौमें लोगों के ज़कात और खैरात पर पलती हो ना उनको फ़ोन सुनने पड़ते हैं अपनी सलामती छोड़कर। अच्छा, ये जो जंग अभी चल रही है जिस तरह से इस्लामी जमहूरिया ईरान पर भी हमला किया गया, इसराइल की जानिब से, फिर अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का कोई वाज़िया स्टांस नहीं नजर आ रहा। बीइंग एन अपोजिशन पार्टी, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और हुकूमत को क्या? देखिए हमारा इसमें ना दो लफ्जी मौक़िफ़ है। एक तो ये है कि जिस तरह इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है इसी तरह हमें ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है जी, ये पहले ही हमारी मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि जिस तरतीब से उन्होंने दुनिया में मुस्लिम उम्मा को और मुस्लिम ममालिक को और इन तरतीब से बर्बाद किया है, उन पर जंगें मुसल्लत की हैं, मिसाल के तौर पर जहाँ से शुरू हुए हैं वो इराक़ हो गया, फिर अफ़गानिस्तान हो गया, फिर शाम हो गया, फिर लीबिया हो गया, इन पर तरतीब से आया। ईरान की बारी है, इसके बाद बारी किसकी है?
پاکستان کی باری ہے، تو باری کل بھی آنی ہے، تو آج بھی آنی ہے. تو اسلام کا تو ویسے طریقہ کار ہی ہے جس کو ہم ماننے والے ہیں، ہم فالو کرنے والے ہیں. ان کا تو طریقہ کار ہے کہ جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری. حضور انفروا خفافا وثقالا، کہ جناب تیاری رکھو، اور جناب واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم. اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اس سے، اور اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ. اس وقت میرے خیال سے پاکستان کے روئے زمین پر دو بڑے دشمن ہیں، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا امریکہ ہے. یہ دونوں دشمن ہیں، اور وہ کبھی اس کے ذریعے چھیڑخانی کرتے ہیں، کبھی اس کی سلپ آف ٹنگ تھوڑی ہے جو اس نے کہا ہے کہ ہم ازلی دشمن ہیں، ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے. تو ہمیں تو تیار رہنا چاہیے، ہم پر کسی وقت بھی جنگ مسلط ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہے. تو یہی چونکہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہے بےگناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے پہلے جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں پہ غزہ پہ جو ہے وہ مظالم ڈھائے، اور امریکہ کی جو ہے پشت پناہی اس کو حاصل تھی. یہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ہماری 1 ارب سے زائد مسلمان جو ممالک ہے، اس کی آبادی ہے، ہر چیز ہے، تیل کے ذخائر ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود مسلمان جو قومیں ہیں، جو ہمارے عرب ممالک ہیں یا پاکستان ہے یا جتنے بھی مسلم امہ ہیں، یہ بٹی ہوئی ہے. آج چونکہ بحرین میں اور دیگر جگہوں میں جو امریکہ کے اڈے ہیں، اور اس نے آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے جو لڑاکا تیار ہیں وہاں پہ جو ہے مسٹاک کر لیے ہیں. اب مشکل حالات ہیں ایران پہ بھی، جبکہ چین اور روس جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. زبانی حمایت پاکستان نے بھی کی ہے، سفارتی سطح پہ ہر چیز پہ. اس وقت کہاں پہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کی، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاش کر. اب تو اس وقت دیکھیں وہ ہے نا کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے، یہ اس کے اوپر ہم امن کر رہا ہوں. ایران نے ایک بیان دیا کہ ہم نے 300 سال تک کسی سے جنگ نہیں لڑی. تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے جنگ نہیں لڑی. اگر ہم نے اپنے قوت اور اس کا اظہار کیا ہوتا تو آج کسی کو ضرورت نہ ہوتی. اور آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے. امریکہ نے سامنے ایک بدماش کے طور پر اسرائیل کو رکھا ہوا ہے، وہ اسی طور پر ڈیل کرتا ہے، اور اسرائیل کو سامنے فرنٹ لائن پر لا کر اس نے ہر ممالک کے اندر دخل اندازی کی. ابھی تو امریکہ نے ڈرگ بھی کیا نا، کل جو حملہ کیا ہے وہ تو گزشتہ رات میں، اس سے پچھلی تو اس میں تو ڈرگ بھی حملہ کیا. اور اقوام متحدہ کے جو ہیں وہ آپ نے ان کا پڑھ لیا ہوگا ذمہ دار کہ امریکہ نے یہ دخل اندازی کیا. تو بھائی نہ اقوام متحدہ کسی چیز کی اچھی سیارہ بعد ازاد تدبیر ماں رخصوئے ماں خانہ دارت پیر ماں. اقبال نے کہا افراد ز افرنگو شیرینی افراد ز پرویزی و شیرینی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کفن چوروں سے آپ کو امید ہے. انہوں نے اقوام متحدہ کو سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کوئی حرکت کریں تو اقوام متحدہ کی یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی بات ہو جائے، اقلیت کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو بلکہ کوئی بھی بات ہو جائے تو اقوام متحدہ تک جناب وہ کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن تک وہ جناب ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں. جی یہ ہو رہا ہے تو کیا ہیومن رائٹس کی جو پامالی کیا فلسطین سے زیادہ کسی ملک کے اندر ہوئی ہے؟ دنیا کے اندر کہیں ہوئی ہے؟ بچوں پر بمباری، نہتوں پر بمباری، مساجد پر، ہسپتالوں پر، تاریخ میں اتنی بمباری. اس کے بعد جو اب ایران میں ہوا ہے تو یہ ان سے کوئی توقع نہیں ہے. آپ تو جناب زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، کہ کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. اب تو سیدھی بات ہے، جنگ آپ پر مسلط ہے، آج ہو یا کل ہو، باری ہماری ہے. سر اگر ایران کے ساتھ بڑی قوتیں روس ہے اور چائنا ہے یا پاکستان ہے، پڑوسی ممالک جتنے بھی ہیں، یہ بالکل عملی طور پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ آئندہ ایران اور امریکہ اور اس کی جنگ کے بارے میں اگلی پوزیشن آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. بھائی مسلمان جنگ میں آج تک کبھی نہیں آ رہا. وہ کربلا میں 72 دے کے بھی نہیں آ رہے، آج تک نہیں آ رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں فلسطین والے جنگ ہار گئے؟ وہ تو اپنے مقام پر کھڑے ہیں. شہید ہونا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت. ہاں جنگوں سے نقصان ہوا، افغانستان میں جنگ ہاری گئی یا جیتی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہا گیا پتھر کے دور میں بھیج دیا جائے گا، تو پتھر کے دور میں تو نہیں گئے. مسلمان جنگ سے کبھی نہیں ہارتا. کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سے. ہمارے پاس نظریاتی طور پر اقبال کی پوری سیرت موجود ہے، اگر ہم اسے ہی پڑھ لیں اور جناب اس کے اوپر ہی کر لیں. اقبال نے کہا نا کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سہرے فرنگیا. اس وقت
جو ہے نا موقع کہ وہ افرنگ کا جو ہے سہار ہے نا وہ توڑنے کا وقت ہے، اور ٹوٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے ابھی انڈیا کے اندر جتنی جدید ٹیکنالوجی تھی وہ آپ نے گرائی نہیں ہے، رافیل ہو یا جو بھی ہو گرائی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کو پامر دیے، مومن پہ بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، چائنا اور روس پر نہیں. سر میں اب آپ کی پارٹی کے حوالے سے دو سوال کرنا چاہوں گا نیشنل لیول پہ. یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باقی دیگر پارٹیوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، حکومت قائم کی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی اس سیاسی میدان میں سروائیو کریں گے یا کسی اور پارٹی کو اپنا تاجر بھی بنائیں گے؟ کیونکہ جو پاکستان کی سیاست ہے یہاں پر اگر اتحاد نہیں کیا جائے تو کافی مشکل ہے کہ اسمبلی تک پہنچا جائے یا اقتدار تک پہنچا جائے. دیکھیں ہمارے ساتھ اتحاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا موٹو دیکھ لیں، اس کے اوپر کوئی بھی پارٹی آ جائے ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پر ہمارا موٹو ہے اسلام، پاکستان اور عوام. ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اب جب جس پارٹی کے اندر پرویز رشید جیسے سینیٹر ہوں گے یا فواد چودھری جیسے جناب وزراء ہوں گے، ہمارا تو اس پارٹی کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات رہی کہ پاکستان ہے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا جناب نظریاتی محافظ بننا یہ ہماری ہے، اور نیچے ہے عوام. تو اس بنیاد پر ہمارے ساتھ کوئی آ کر بیٹھ کے بات کرنا چاہے، بلکہ آ رہے ہیں صبح شام آ رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ رخ سوئے میخانہ دارت پیر ماں، بھی مولوی بھی اسی بھی جناب ہم پہ بیک والے بھی اسی راہ پر چل پڑے ہیں جس میں باقی چل رہے ہیں. تو سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نظریات کا ہے. سیٹ ایک بھی نہ ہمیں ملی، ہم جس نظریے کے لیے کھڑے ہیں ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. کبھی تو تیری زبان پر میرا نام ہوگا اور سر عام ہوگا، کبھی تو ہوگا انشاءاللہ. لاسٹ کوسچن بٹ ناٹ لیسٹ، کہ جس طریقے لبیک ایک جاندار آواز کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی جو درجے دیے، جو ایک وجہ شہرت بھی آپ کہہ لیں بنی، جس میں وسائل پر ایک آواز تھی. لیکن اب جو پاکستان کے انٹرنل ایشوز ہیں، مہنگائی آپ دیکھ لیں، عوام غریب، اس کا کوئی نقصان حال نہیں ہے. اپوزیشن بھی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی ہے یا نہیں، ایک ہی سائڈ پہ اس کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ جو حالات ہیں، باقی سب حکومت میں بیٹھے ہیں. تو طریقے لبیک پاکستان کا، چونکہ پہلے پیٹرول کے حوالے سے آپ کا ایک احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے الٹیمیٹم دیا تھا، اب اس کے بعد کافی دفعہ مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جانب مہنگائی کے لیے تو ہمارا کل بھی احتجاج ہوا ہے، آج بھی احتجاج ہو رہا ہے، پرسوں بھی احتجاج ہو رہا ہے. اس کے لیے قوم تیار نہیں نہیں قوم تیار نہیں ہے. ذہنی طور پر میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں، قوم تیار نہیں ہے. قوم کہتی ہے آپ جائیں، آپ بند کریں، آپ ساتھ ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے صرف چینل نیوز پر بیٹھیں گے تو قوموں کے ساتھ قومیں اس طرح تو پھر نہیں نا. اور اقبال نے کہا نا کہ ہوا ہے گوتم تو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دی انداز خسروانہ. ہم تو اپنے جلا رہے ہیں لیکن قوم سیریس نہیں ہے. قوم کو آج بھی نواز شریف یاد ہے، قوم کو آج بھی زرداری یاد ہے، قوم کو آج بھی عمران یاد ہے، قوم کو اپنے مسائل یاد نہیں ہے. آج آپ بھی الیکشن کرائیں، قوم پھر ان کے ساتھ کھڑی ہے، چوروں کے ساتھ کھڑی ہے، ڈرامے بازوں کے ساتھ کھڑی ہے. قوم جس دن سیریس ہو گئی، یہ مہنگائی بھی اس پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ نہ مہنگائی ہے، پاکستان کا مسئلہ نہ کوئی اور مسائل ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ چند شخصیات ہیں جن کی بنیاد پر پورے ملک کو یرغمال بنایا. بس 4-5 خاندان ہیں ظاہری طور پر، ویسے 35 اور 32 خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا. سر ایک سوال ہے، جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے ہم جب لائیو کرتے ہیں اتنا سب کو بہتر پتا ہے، ہمارے چینلس ہیں، بہت سارے پیجز ہیں، وہ جب طریقے لائیو بیگ لکھتے ہیں یا نام لکھتے ہیں وہ بند ہو جاتا. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اس ایشو کو. جی ہم نے اٹھایا ہے، لیکن رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا جرم یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آزادی اظہار کا پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے، شخصی آزادی حاصل ہے. یہاں پر جناب LGBT کے قانون پاس ہو رہے ہیں، یہاں پر دنیا کی جناب واحیات ترین جو کچھ واحیاتی ہیں، یہاں پر حدود آرڈیننس سے لے کر ہر قانون ہے، ہر ایک کے لیے آزادی ہے. لیکن یہاں ہمارے لیے آزادی نہیں. عجب دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں، یہاں زبان ترستی ہے میری بات کرنے کو. ہمارے لیے یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات لوگوں کے ذہنوں میں گھر کرتی ہے. ہماری بات بالکل سادہ اور آزادہ ہے، معنی میں دقیق ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے کون سے یہ آج تک پاکستان کے اندر یہی تماشا لگایا گیا ہے کہ وہ معیشت ہو تو ان کو جناب GDP اور جناب ایسی اصلاحات میں عام بندہ پھنسا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے. بھائی سیدھی بات ہے، یہ نفع ہے، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ کمائی ہے، یہ سود ہے، یہ حلال ہے. بس اتنے 4-5 باتیں ہیں. انشاءاللہ 26 کو ہمارا ہم آپ کو دعوت دیں گے. ہمارا 26 کو وائٹ پیپر آ رہا ہے. ہم پوری جی تو ٹھیک ہے، پھر جہاں کافی حد تک کنٹرول کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے متبادل ہم انشاءاللہ لا رہے ہیں جلدی.
اس کے متبادل ساری چیزیں سر آپ کوٹا تشریف لائے صاحب کے پاس آئے یہاں پہ آپ نے کوٹا کا خطاب بھی کیا ماشاء اللہ. کوٹا کے پاس نہ ہمارے پاس کوئی اسپورٹس اسٹیڈیم ہے نہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی ہے. سڑکیں بھی آپ نے دہلی کی طرف بنا کوٹا والوں کے لیے اکیڈمی تحصیل ہے تمام یہاں سے ہمارے اباؤ اجداد کی قربانیاں دی بہت بڑا ایم پی پلان کا یہاں پہ پروجیکٹ لگا ہوا لیکن ہم پھر بھی اسکول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کیا کوئی میسج دینا چاہیے کہ جاتے ہوئے جو آج تک نہیں ہوا اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. آج آئے ہوں انشاءاللہ آگے بہتری آپ کو نظر آئے گی. وہ ہاسپٹلز ہوں وہ ہم انشاءاللہ ورکنگ کریں گے. اور دیکھیں ہمارا کام ہے کہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. وہ انشاءاللہ کرنل صاحب موجود ہیں جہاں ان کی پوری تنظیم اور تحریک موجود ہے. انشاءاللہ آپ کو ہاسپٹل آگے سے بہتر آپریشنل طریقے میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا جہاں تک ہوا لیکن دعا کریں کچھ قانونی اور جناب وہ کیا کہتے ہیں حکومتی جناب وسائل ہمارے ہاتھ میں آئیں تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ملک چلتا کیسے. بہت شکریہ. آپ کو یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی. آپ کو ہاسپٹلس کی بھی ضرورت ہے. یہ پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ تو دروازہ ہے کشمیر کا. دروازے کی یہ صورتحال ہے تو اندر جا کر کیا کریں گے. تو یہاں تو اتنی کچھ ہونا چاہیے ساری سہولیات ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے میں جو چل کر آیا ہوں جس روڈ سے وہ روڈ دیکھ کر ہی دل باغ باغ ہو گیا ہے. ابھی سر ریسنٹلی اس کو وہاں پہ پیمنٹس ہوئی ہے سارے کے سارے فنڈز ریلیز ہوئے ہیں. جس روڈ سے آپ آئے ہیں نا سر اس کے تمام فنڈز ابھی ریلیز کیے ہیں گورنمنٹ نے. اور یہ حالت ہے سر. اور اللہ کرے کہ میڈیا جو ہے وہ اس فورم سے بات بھی کرے کیونکہ کل جو میرے ساتھ جو میڈیا آیا تھا تو ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ اس روڈ پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگے ہیں. تو اگر آپ لوگ خود نہیں بولیں گے جس اسد بھائی نے بڑا سمپل سا کہا ہے کہ عوام خود نہیں بولے گی تو پھر وہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی لیڈر بات کرے. تو لیڈر تو بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے سر. جی ہم میدان عمل میں ہیں. گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول بلواتل کے ٹیچر ملک غلام عباس بلواں PST مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے. ادارہ کے سٹاف میم کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب منعقد کی جس کی صدارت رئیس مدرسہ ملک حاجی اختر حسین کلو نے کی جبکہ سابق نائب ناظم ملک محمد نواز بلواں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. وزارت کے فرائض ملک ساجد ومید جویا نے بطریق احسن سر انجام دیے. تقریب میں اہل علاقہ سور کے تمام سٹاف اور بچوں نے بھرپور شرکت کی. تیرام پر امریکی اور اسرائیلی حملوں بمباری کے خلاف امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر بڑی کی طرح لکی مروت سرائے نورن بازار میں بھی احتجاجی مظاہرے سے امیر جماعت اسلامی لکی مروت مفتی عرفان اللہ جماعت اسلامی لکی مروت کے جنرل سیکرٹری شمس العارف JUI یوتھ ضلعی صدر آصف خان طاہر افضل خان میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. انہوں نے ان اقدامات کو عالمی امن کے ایک بڑا سا پلیٹ فارم دیا. کوٹا کے علاقے جنٹی روڈ پر مٹی سے بڑا ڈمپر بریک فیل ہونے کے بعد استھائی نہیں گیا. ڈمپر میں موجود 62 سالہ محمد پرویز سکنا مٹور موقع پر جاں بحق ہو گیا. ڈمپر کے نیچے پھنسی لاش کو ریسکیو 112 کے عملے نے طویل آپریشن کے بعد مکائل تحفظ کے حوالے کر دیا. چیئرمین انسٹیٹیوٹ سلمان خان خٹک کی قیادت میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیا جانے والا احتجاج رنگ لیا ہے. سب ڈویژن پریسکو کے SDO عبدالصمد خان کے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا. اس موقع پر PTI رہنما مرزا خان خٹک سابق ناظم یاسین خان خٹک مولانا ابراہیم ازونی جمعیت علماء اسلام اور دیگر مشران بھی موجود تھے. مذاکرات میں SDO عبدالصمد خان نے عوامی مطالبے پر فلائی نورن سٹی فیڈر پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2 گھنٹے کم کرنے کا اعلان کیا. چکری میں آؤ مدینے چلیں گروپ کا سالانہ روحانی کنونشن منعقد ہوا جس میں عمرہ کمیٹی کی 100 ماہ کی مکمل خدمات پر اظہار تشکر کیا گیا. زیر اہتمام دن گرامی بامی سید حبیب مصطفیٰ شاہ ہمدانی اور انوار الحق قادری نے کی. مہمان میں خصوصی پیر سید جابر علی شاہ ہمدانی اور راجہ محمد نریب کو پرتوقع استقبال دیا گیا. دونوں شخصیات نے گروپ کی بیلوس خدمت کو سراہا اور عمرہ کمیٹی کو مبارکباد دی. تقریب میں قرآن گازی کے ذریعے خوش نصیب افراد کو عمرہ ٹکٹ سے دیوار دیے گئے جو پیر شابری جاوید شاہ کے دستے مبارک سے تقسیم کیے گئے. منہاج المصطفیٰ کوریا حمید چیف کے ذریعے تمام خوبصورت محافل 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت جو سالانہ محافل ہوتی ہیں جن میں جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں. جب آپ تک اطلاع پہنچے تو محافل کے اندر شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. حضرات گرامی آؤ مدینے چلیں گروپ کے انتظام چلنے والی عمرہ کمیٹی کو 100 ماہ مکمل ہو گئے الحمدللہ. اس پلیٹ فارم سے آج میں ان 3 شخصیات کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں کہ جن احباب کی ماہانہ عمرہ کمیٹی میں بطور خوش نصیب انعام
इनाम निकला। और उन्होंने जब उम्रा अदा कर लिया तो उन्होंने उम्रा की अदायगी के बाद वापस आकर कहा कि हमारे माली हालात मुस्तहकम हैं और वो अपना कर्ज हसना जो कमेटी बकी है वो उसको अदा करना चाहते हैं। हालांकि उम्रा कमेटी की पॉलिसी है कि जो भी मेंबर अदा कर लेगा उम्रा वो 1000 रुपया महाना ही किस्त अदा कर सकता है, मगर इन 3 अफराद ने उनको किबला आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत यूसुफ अल मशाइख वली बने वली आले नबी औलादे अली हज़रत किबला अलहाज बिन सैयद मोहम्मद जाबिर अली शसर हमदानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया के दस्ते मुबारक से अवार्ड से नवाजा जाता है। मैं दरख्वास्त गुजार करूँगा और उन अशखास के नाम दोबारा फ्री उम्रा कमेटी वाले बख्शवती शामिल किए जाएंगे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 जिन्होंने हमारे साथ ट्रेवल किया। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब जाहिद महमूद भट्टी साहब साकिन कोलियाँ हमीद जाहिद महमूद भट्टी साहब आओ मदीने चले ग्रुप की जानिब से ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मोहतरम मलिक लियाकत हुसैन साकिन चूड़ा मलिक लियाकत हुसैन आपसे दरख्वास्त गुजार तशरीफ लाएं और किबला शाह जी के दस्ते मुबारक से ये तशरीफ लाएं किबला शाह जी के दस्ते मुबारक से ये आओ मदीने चले ग्रुप की जानिब से आपको अवार्ड अल्लाह ताला आपको बार बार अपने पानी कुरंदाजी होती है। पहला विकेट होगा और उसके बाद जो जिन्हें बाप ने हमारे साथ हमेशा से उनके ऊपर निगाह करम की और उनके शाना बशाना खड़े रहे। एएमसी ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से किबला शाह जी को उम्रा पैकेज मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, दरबार आलिया बंगाली शरीफ। किबला शाह जी सरकार के दर से बुलावा मुबारक। जी तो ये चाहता है कि इस नशिस्त को मजीद लंबा कर लिया जाए, लेकिन चूंकि अज़ान मगरिब हो चुकी है सफदार सैयद हामिद अली शाह साहब हमदानी दामत दिया और उस दोस्त का यहाँ भी मौजूद होना जरूरी है। अब्दुल कदीर वल्दे कुर्बान हुसैन माशाल्लाह जी आपको बहुत के साथ आपने सफर किया और एक मतलब फिर ये सादत कि आप सादात इकराम के साए में इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द मदीना शरीफ में मुसाफिर बनेंगे। अब्दुल कदीर साहब वल्द कुर्बान हुसैन आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सबज़ादा सैयद हबीबुल मुस्तफ़ा शाह साहब हमदानी और साहब की जानिब से। और अब ख़वातीन की कुरंदाजी होगी जिन्होंने 1446 हिजरी में आओ मदीने चले ग्रुप के साथ सफ़र किया और आज देखना है कि किसका नाम सरकार की बारगाह से मकबूल होता है और वो इंशाअल्लाह मदीना पाक की मुसाफिर बनेगी। सदर महफिल आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत यूसुफ अल मशाइख वली बने अलहाज बिन सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप पर्ची निकालेंगे हमारे इस बहन का जिसका। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉच।